ट्राउज़र और टी-शर्ट में मलबूस जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला तो अनाया को उसी एंगल में सोता पाया। नुमैर ने उसको सोता हुआ देखकर जगाने का इरादा तो किया, मगर जैसे ही उसको ख्याल आया, थोड़ी देर पहले वो उसकी बाहों में उसे निहाल समझ बैठी थी। अगर मेरे बेडरूम में रहना है फिर तो मेरा ही बनकर रहना होगा। जब शोहर मैं हूँ तुम्हारा और तुम मेरे निकाह में हो तो उसूलन तुम्हारे हवासों पर मुझे ही सवार रहना चाहिए। आज के बाद ऐसा ही होगा। नुमैर नरमी से उसके मुलायम गाल को छू कर दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। अनाया। नुमैर उसके सर पर खड़ा होकर उसे पुकारने लगा, मगर जब वो 2 से 3 बार पुकारने पर भी नहीं उठी तो नुमैर अपना मुंह उसके कान की तरफ लाकर जोर से उसका नाम पुकारा, जिससे अनाया एकदम हड़बड़ाकर उठ गई और अब वो नींद में डूबी आंखों से नुमैर को हैरत से देख रही थी। सोने का तुमने क्या रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड कायम करना है? मेरी शक्ल क्या देख रही हो? उठो, किचन में चलो और मुझे खाना दो। अनाया को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर नुमैर संजीदगी से बोला, आप इस वक्त खाना खाएंगे? अनाया ने घड़ी में टाइम देखा जो कि रात के 2 बज आ रही थी और इस वक्त अनाया का नींद से बुरा हाल हो रहा था। क्यों, तुम क्या चाहती हो कि मैं भूखा ही मर जाऊं? तुम जैसी बीवी तो किसी दुश्मन को भी नहीं मिलनी चाहिए, जिससे अपने शोहर का एहसास ही ना हो। नुमैर उसे मजीद शर्मिंदा करता हुआ कहने लगा। अनाया सोफे से उठकर अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा है कि आप इस वक्त खाना खाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। खाना देने से इनकार तो नहीं कर रही मैं। अनाया उसको देखते ही अफसोस से बोली, तुम ज़रा इनकार करके तो देखो, फिर देखो क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। उमैर उसके करीब आकर बोला तो अनाया को हैरत हुई। उसे समझ में नहीं आया आखिर किस बात को लेकर वो उससे लड़ने के मूड में है। अनाया उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना किचन में चली आई और फ्रिज से चावल निकालने लगी। आज हमीदा ने उसके कहने पर ही यखनी पुलाव बनाया था। चावल नहीं खाऊंगा मैं इस वक्त, अपने अकब से अनाया को नुमैर की आवाज़ सुनाई दी। अनाया ने बगैर कुछ बोले दोपहर का रखा हुआ कौरमा निकाला। नुमैर वहीं चेयर पर बैठकर इसकी एक एक हरकत नोट करने लगा और माइक्रोवेव अवन में कौरमा गर्म करने के बाद वो चंगीर से रोटी निकालकर गर्म करने लगी। दोपहर की रोटी नहीं, ताज़ा रोटी बनाओ मेरे लिए। अब वो अनाया पर एक और हुक्म सादिर कर चुका था। अनाया ने गुलाबी आंखों से, जो नींद की वजह से बोझल हो रही थी, एक नज़र नुमैर को देखा। वो उसी को देख रहा था। अनाया ने बगैर कुछ कहे फ्रिज से आटा निकाला और रोटी के 2 पेड़े बनाए। चिड़िया जितनी खुराक नहीं है मेरी, मर्द हूँ मैं, और जितना तुम्हारे हाथ की रोटी का साइज़ है, बंदा आराम से 4 रोटियाँ खा जाए। वो उठकर अनाया के पास आया, थोड़ा सा आटा निकालकर अनाया को थमाया। अनाया ने उसका भी पेड़ा बनाया और 10 मिनट के अंदर 3 रोटियां बनाकर कौरमा प्लेट में निकालकर रोटियों का चंगेर नुमैर के सामने रख दी। वह कमरे में सोने के लिए जाने लगी। कहाँ जा रही हो? ये दोबारा गर्म करो, रोटियां बनाने के चक्कर में ठंडा हो गया। नुमैर के कहने पर अनाया ने नुमैर को देखा, जब्त करती हुई कौरमा दोबारा गर्म करने लगी। जल्दी से खा लें, कहीं रोटियां ठंडी ना हो जाए। प्लेट दोबारा नुमैर के सामने रखकर अनाया आहिस्ता से बोली, जुबान कम चलाओ, पानी का जग और गिलास रखो टेबल पर। नुमैर उसके तपे हुए चेहरे को देखकर एक बार फिर बोला। अनाया का शिद्दत से दिल चाहा कि वो गिलास टेबल पर रखने के बजाय उसके सर पर दे मारे, क्योंकि वो नोट कर रही थी वो काफ़ी देर से उसे बिला वजह जिच कर रहा था। इससे पहले वो अनाया को कभी इतना बुरा नहीं लगा। टेबल पर पानी से भरा जग और गिलास रखकर वो किचन से निकल गई। अनाया अपने नाम की सदा पर वो दोबारा पैर रखती हुई किचन में आई। आखिर हो क्या गया है आपको? अब अनाया की आंखों में नींद कम और हैरत ज़्यादा थी। आखिर वो क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा था? तुमने खाना खाया था? नुमैर संजीदा तासुरात से उसको देखकर पूछने लगा। जी आंटी के साथ खा लिया था। आधा खाना ठूसने के बाद उसे अनाया का ख्याल आया था। अनाया तपती हुई सोचने लगी और जाने के लिए वापस मुड़ी तो दोबारा नुमैर ने उसको पुकारा। मैं तुम्हारी फ़िक्र करके खाने का नहीं पूछ रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमने ये कौरमा टेस्ट नहीं किया। इसमें नमक कम है, चलो नमक उठा कर दो मुझे। नुमैर के बोलने पर अनाया सदमे से उसे देखने लगी। पहली बात तो ये कि कौरमे में नमक बिल्कुल मुनासिब मिकदार में मौजूद था। दूसरा ये कि नमकदानी खाने की टेबल पर ही मौजूद थी, मगर वो हाथ बढ़ाकर नमकदानी लेने के बजाय उस काम के लिए भी अनाया को आवाज़ दे रहा था। अनाया उसके हाथ में नमकदानी पकड़ाकर वहीं कुर्सी खींच कर बैठ गई। गुड, ये पहला तुमने अच्छा काम किया है। जब तक शोहर खाने से फारिग नहीं हो जाए, बीवी को इसी तरह उसके सामने बैठना चाहिए। नुमैर अनाया को बोलता हुआ मज़े से खाना खाने लगा। काश शोहर भी ऐसा हो जो अपनी बीवी को नींद का एहसास कर ले। ना चाहते हुए भी अनाया के मुंह से शिकवा निकला। तो अभी बेडरूम में जाकर तुम्हें सोना ही है। कौन सा मैं तुम्हें रात भर जगाने का प्लान बनाने लगा हूँ? अनाया का शिकवा सुनकर नुमैर बोला और चुप करके अपना खाना खाने लगा, जबकि अनाया उसकी बात सुनकर और उसके जुमले पर गौर करके खामोशी से बैठी बर्तनों को घूरने लगी।
الارم کی آواز پر نمیر کی آنکھ کھلی۔ اٹھ کر عنایہ کے پاس آیا۔ اسے معلوم تھا وہ صرف آواز دینے پر ہرگز نہیں اٹھے گی، اس لیے نمیر اس کے نام کی پکڑ کے ساتھ اس کا کندھا زور زور سے ہلانے لگا، مگر وہ اپنے کندھے سے نمیر کے ہاتھ جھٹک کر دوبارہ سو گئی تو نمیر اس کو گھورنے لگا۔ عنایہ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ نمیر اس کے سر پر کھڑا اسے پوچھنے لگا، مگر جواب نہ آنے پر نمیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے اس کو گود میں اٹھا لیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں مجھے۔ عنایہ نے اپنا وجود ہوا میں محسوس کیا۔ آہستہ سے اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو نمیر کی گود میں پایا۔ وہ حواس باختہ ہو کر ایک دم بکھلا کر بولی۔ نمیر نے اس کے بکھلائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی، بنا اس پر ترس کھائے نیچے اتارنے کے بجائے فرش پر پھینک دیا۔ حد ہوتی ہے، کوئی لڑکی آخر اتنا بے خبر کیسے سو سکتی ہے، وہ بھی اتنا سارا؟ تمہارے لیے تو کوئی تابوت منگوانا چاہیے، سر سے پاؤں تک پٹیاں باندھ کر تمہیں اس میں ڈال دینا چاہیے تاکہ تم صدیوں تک آرام سے سوتی رہو۔ اب زیادہ مجھے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے نکالو میرے، اور ناشتہ بنا کر خود بھی کالج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نمیر اس کو بات سناتا ہوا واش روم چلا گیا۔ عنایہ کو رونا آنے لگا۔ بھلا اس طرح کون نیند سے جگاتا ہے؟ کل رات کو اس کو سوتے سوتے 4 بج گئے تھے اور ابھی 7:30 بج رہے تھے۔ جب تک وہ 8 گھنٹے کی نیند نہ لے اس کا دماغ سارا دن سن رہتا تھا۔ وہ فرش سے اٹھ کر وارڈروب کھول کر جو سامنے ڈریسنگ نظر آئی، بیڈ پر پٹک کر بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ نمیر نے کل رات کو ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ ناشتے میں پراٹھا کھائے گا، جبکہ حمیدہ کے مطابق وہ زیادہ تر صبح فریش جوس لیتا تھا اور ناشتہ آفس میں کرتا تھا، اور پراٹھا تو وہ کبھی چھٹی والے دن موڈ ہونے پر بنواتا تھا۔ ابھی تک حمیدہ نہیں آئی تھی۔ عنایہ سستی سے ہاتھ چلاتی ہوئی پراٹھا بنانے لگی۔ عنایہ! نمیر کی چنگاڑتی ہوئی آواز عنایہ کے کانوں میں پہنچی۔ پراٹھا چھوڑ کر بیڈ روم میں آئی، مگر نمیر کو دیکھ کر بے ساختہ اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، کیونکہ وہ بغیر شرٹ کے ٹراؤزر میں کھڑا تھا اور اس کے گلے میں ٹاول ڈالا ہوا تھا۔ یقیناً وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ یہ کیا ڈریسنگ نکالی ہے تم نے؟ کیا جوکر سمجھ رکھا ہے؟ نمیر اس کا شرمانہ نظر انداز کر کے بیڈ پر پڑی براؤن پینٹ کے ساتھ لائٹ پنک شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ عنایہ اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بیڈ پر دیکھنے لگی۔ مجھے کیا معلوم آپ کو کس طرح کی ڈریسنگ پسند ہے، اور لڑکوں کی ڈریسنگ کا مجھے کیا اندازہ؟ عنایہ نمیر کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کرتی ہوئی بولی۔ نمیر اس کے گریز کو دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ تو آج سے میری پسند اور ناپسند کے بارے میں اچھی طرح جان لو۔ ڈریسنگ چاہے لڑکی کی ہو یا لڑکی کی، ڈریسنگ کا سینس ہر ایک انسان میں ہونا چاہیے۔ چلو میرے سامنے دوسری ڈریس پینٹ سلیکٹ کرو اسی شرٹ کے ساتھ۔ نمیر عنایہ کا بازو پکڑ کر وارڈروب کھول کر اسے وارڈروب کے سامنے کھڑا کرتا ہوا کہنے لگا، اور خود اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی پراٹھا بنانے کا مرحلہ طے نہیں ہوا تھا، وہ صبح ہی اس پر دوسرا کام مسلط کر چکا تھا۔ عنایہ کا دھیان سامنے ہینگ ہوئی پینٹس پر جب جاتا، جب وہ اپنے پیچھے اتنے نزدیک کھڑے نمیر کا سینہ اپنے کمر سے ٹچ ہوتا محسوس نہ کرتی۔ نمیر کی قربت سے وہ نروس ہونے لگی اور سامنے ترتیب سے ہینگ ہوئی پینٹس کو کنفیوز ہو کر دیکھنے لگی۔ تبھی نمیر نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر تھاما۔ میں نے تمہیں پینٹ چوز کرنے کو کہا ہے، یہاں پر کھڑے کھڑے سونے کو نہیں کہا۔ نمیر جھک کر اپنے ہونٹ اس کے کانوں کے قریب لا کر سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ عنایہ کو اس کی قربت سے پسینے آنے لگے۔ پلیز آپ پہلے پیچھے ہٹیے، عنایہ گھبراتی ہوئی بولی۔ جلدی سے پینٹ چوز کرو، ناشتہ بھی کرنا ہے مجھے۔ اب کی بار نمیر کی آواز میں سختی کے ساتھ ساتھ عنایہ کو اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھ کا دباؤ بھی محسوس ہوا۔ عنایہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک ہینگر تھاما جس میں نیوی بلو پینٹ ہینگ تھی۔ نمیر نے اس کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹائے بنا عنایہ کے بازو پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہوا ہینگر تک لے گیا۔ عنایہ نے ہینگر وہیں چھوڑ دیا۔ اب وہ عنایہ کا نرم اور گداز ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہینگر پر رکھ چکا تھا جس میں گرے پینٹ ہینگ تھی۔ تمہارا چوز کیا ہوا کمبینیشن بھی اچھا تھا، لیکن اگر غور کرو تو یہ کمبینیشن بھی برا نہیں، بالکل ہمارے کمبینیشن کی طرح۔ بات کرتے ہوئے نمیر کے ہونٹ عنایہ کے بالوں کو چھونے لگے۔ عنایہ کی پشت نمیر کے سینے سے جڑی ہوئی تھی۔ عنایہ پاگل ہو جاتی اگر وہ مڑ کر نمیر کو پیچھے دھکیل کر کمرے سے باہر نہیں نکلتی تو۔ کچن میں آ کر وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر پراٹھا بنانے لگی۔ جب تک نمیر ٹیبل پر آیا، عنایہ اس کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ نمیر، یہ بہت غلط بات ہے، گھر میں آئے اسے 2 دن نہیں ہوئے اور تم نے اسے کام پر لگا دیا ہے۔ عنایہ نمیر کو ناشتہ سرو کر کے اپنی چیئر پر بیٹھی۔ ثروت نمیر کو دیکھ کر شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ غلط بات کون سی ماما؟ 2 دن بعد بھی اسے میرے سارے کام کرنے ہیں، اگر 2 دن پہلے کر لے گی تو اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی اب ہم دونوں کو ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو پھر یہ بلا وجہ کی فارمیلٹیز کیوں؟ اب شادی ہوئی ہے، یہ سب تو برداشت کرنا پڑے گا۔ عنایہ نے نمیر کو دیکھا تو نمیر اس کو دیکھ کر بول رہا تھا، خود نہ جانے وہ اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ عنایہ کو تو اس سے خوف ہی آنے لگا۔ عنایہ نے ایک نظر ثروت کو دیکھا تو وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ عنایہ چپ کر کے روم میں جانے لگی۔
बेटा नाश्ता तो करो ना, कहाँ जा रही हो? सरवत ने अनाया को कुर्सी से उठते देखा तो एकदम बोली, आंटी कॉलेज के लिए तैयार होना है, लेट हो जाऊंगी, कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी। अनाया सरवत को जवाब देने लगी, वापस बैठो और नाश्ता करो, इसके बाद कॉलेज के लिए तैयार हो जाना। अब की बार नुमैर बोला, नचार उसे नाश्ते के लिए बैठना पड़ा। नुमैर चाय की घून भरता सरवत की से बातों के दौरान अनाया को थोड़ी थोड़ी देर बाद नजर उठाकर देखता। वह कॉर्नफ्लेक्स के प्याले में सर झुकाए छोटे छोटे चमचे मुंह में डाल रही थी। जब नुमैर अनाया को कॉलेज छोड़ने गया, वो तब भी ऐसे ही सर झुकाई बैठी थी। नुमैर को अंदाजा था वो इतनी जल्दी इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाएगी, मगर इन दोनों की शादी भी एक हकीकत थी और इस हकीकत को आज नहीं तो कल उसे कबूल करना ही था। वैसे भी नुमैर की मर्दानगी ये गवारा नहीं कर रही थी कि अनाया उसके निकाह में होकर उसके भाई की सोच अपने दिल में लाए। नुमैर उसे अपने और उसके रिश्ते का एहसास इसलिए भी दिलाना चाहता था। ये बताओ, नुमैर भाई का रवैया तुमसे ठीक रहा? शानज़े और अनाया दोनों कॉलेज पहुंची तो शानज़े फिक्रमंदी से उसे पूछने लगी, क्योंकि कल इन दोनों ने मोबाइल पर सरसरी बात की थी, वो भी सिर्फ पढ़ाई से मुतल्लिक। रवैया क्या ठीक होना है, वो तो मेरी नींदों के दुश्मन बन चुके हैं, अनाया ने अफसोस करते हुए कहा। वाकई? चलो ये तो अच्छी न्यूज़ है, शानज़े शरारती अंदाज में मैंने खीज़ी से अनाया को देख कर बोली। उफ, तुम बिना बात को कहाँ लेगी, मेरा वो मतलब नहीं था। नुमैर भाई तो अब पहले जैसे लगते ही नहीं हैं, वो तो दूसरी मम्मी बन चुके हैं, बल्कि उनसे भी कहीं ज़्यादा सख्त। अब तो मुझे उनसे भी डर लगने लगा है शानज़े। अनाया ने परेशान होकर शानज़े को बताया, मगर शानज़े ने नुमैर को भाई कहने पर अपना ही सर पीट लिया। अनाया तुम्हारा क्या होगा, तुम अपने शोहर को भाई बोल रही हो यार, यकीनन इसी तरह की कोई दूसरी उल्टी सीधी हरकत तुमने उनके सामने भी की होगी, इसलिए नुमैर भाई ने सख्ती वाला रवैया अपनाया होगा। हैरत की बात तो यह है वो नौफल के दोस्त होकर भी मकबूल इंसान लगे मुझे। तुम ना अब बीवियों बेवकूफ़ियों वाले काम प्लस के भराना और डरना छोड़ दो, और सबसे बड़ी बात अपने और नुमैर भाई के रिश्ते को समझो। शान जिसको समझाने लगी, वो दोनों बातें करते करते क्लास में जा रही थी। भाई तो वैसे ही मुंह से निकल गया, बचपन से भाई ही बोला है, आदत एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगी ना। ये भी तुमने खूब कही कि रिश्ते को समझो, बहुत आसान है ना तुम्हारी नज़र में सब कुछ। अनाया शांति को देखते हुए कहने लगी, ये सब बिल्कुल आसान नहीं है अनाया, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारी सिचुएशन, मगर ये सब कोई दूसरा आकर भी ठीक नहीं करेगा, इसे तुम्हें ही ठीक करना है। अब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई हो, इस तरह परेशान होने के बजाय हालात को फेस करके उसके हिसाब से चलना सीखो। शान से दोबारा उसको समझाने लगी, तुम्हारी बात ठीक है, मगर मैं अभी स्टडीज़ के अलावा किसी और तीसरी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहती। एक तो हमारे एग्ज़ाम्स भी बिल्कुल हमारे सर पर खड़े हैं। वैसे तुम बताओ, नौफल भाई से तुम्हारी बात हुई, तुमने उनके बारे में क्या सोचा है? अनाया ने अपनी उलझनों से निकलते हुए शान से उसके बारे में पूछने लगी, जिस पर शान से उसको देखकर मुस्कुराने लगी। मैं उस वक्त तुम्हें तो अम्मा बनकर समझा रही होती हूँ, मगर हकीकत यह है कि मैं खुद अपने मामले में बेहद कंफ्यूज हो। एक तरफ तो नौफल का अंदाज, उसका रवैया देखकर दिल उसकी तरफ माइल होता है, मगर दूसरे ही पल ये सोचती हूँ, क्या किसी मर्द पर एतबार करना ठीक रहेगा? मुझे एतबार के टूटने से बहुत डर लगता है अनाया, वो भी तो एक मर्द है ना। वो दोनों बातें करते करते क्लासरूम के अंदर पहुंच गई। शान से जो तुम्हारी आप ही के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मगर हर मर्द तो एक जैसा नहीं होता ना। अब यहाँ पर तुम्हें भी प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। तुम भला अकेले अपनी सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हो? ये हमारा मुआशरा इस काबिल है? यहाँ औरत का मर्द के सहारे के बगैर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो सहारा बाप का हो, भाई का हो, बेटे या फिर शोहर का। औरत कितनी ही इंडिपेंडेंट हो जाए, भले ही वो एजुकेटेड क्यों ना हो, मगर उसे अकेले ज़िंदगी गुजारने में कई तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। शानज़े ने अनाया की बातें गौर से सुनने लगी, मगर थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट होने पर वो दोनों चुप हो गई। ये पुलिस वाले, इनका तो कोई दीन ईमान कुछ नहीं होता, समझो ये तो पैसों के आगे अपना ईमान भी बेच दे। शाहजी और अनाया कॉलेज की कैंटीन में मौजूद थे, तब पीछे वाले टेबल से एक लड़की की आवाज़ आई, जिस पर शाहजी ने गर्दन मोड़ कर देखा। वो लड़की अपनी 3 दोस्तों के साथ बैठी हुई पुलिस पर तबसरा कर रही थी। शाहजी दोबारा अपने सामने रखी प्लेट में से समोसा खाने लगी। अनाया भी अपनी जमाई रोकिस का साथ दे रही थी। क्यों? 1 माह पहले ही तो तुम्हारे कज़न को किसी ईमानदार पुलिस वाले ने पकड़ा था और लॉकअप करके उस पर केस भी तो चलाया था, उसी लड़की की एक सहेली बोली। ईमानदार कहाँ से आ गया? एसपी नौफल, उसने मेरे कज़न को अरेस्ट ज़रूर किया था और उस पर केस भी चलाया, मगर बाद में उसी ने पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दिया। अब मेरा कज़न आज़ाद है। वही लड़की दोबारा बोली। अनाया तो सुन जहन के साथ बैठी हुई थी, मगर नौफल के नाम पर शानजे का दिमाग इन लड़कियों की गुफ्तगू की तरफ गया।
مگر یہ زیادتی نہیں ہوئی اس لڑکی کے ساتھ؟ تمہارے کزن نے تو، میرا مطلب ہے سننے میں آیا تھا، کافی برا کیا۔ ایک اور لڑکی بولی۔ جو شانزے کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے وہ آدمی یاد آیا جو پولیس اسٹیشن میں شانزے کو ملا تھا اور شانزے سے اپنی بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ اس بات کو بھی مشکل سے 1 ماہ ہوا تھا۔ کیا تمہارے کزن نے نیاب نام کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ شانزے ایک دم اٹھ کر اس لڑکی کی ٹیبل پر آ گئی اور اس لڑکی سے سوال کرنے لگی جو زور و شور سے پولیس کی برائیاں کر رہی تھی۔ زیادتی تھوڑی کی تھی، اس لڑکی نے تو الزام لگایا تھا میرے کزن پر، جس کی صورت میرے کزن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ویسے تم کون ہو اس لڑکی کی؟ وہ لڑکی شانزے کے سوال پر پہلے گھبرائی، اس کے بعد اپنا اعتماد بحال کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میرا اس لڑکی سے صرف ہمدردی کا رشتہ ہے، مگر تمہارے کزن نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اگر پیسے لے کر کسی پولیس والے نے اسے چھوڑ دیا ہے تو اس نے بھی اپنے فرض سے غداری کی، ورنہ تمہارے کزن کو اور اسی جیسے مردوں کو بھی چوراہے پر لے جا کر کوڑے مارنے چاہیے۔ شانزے ایک دم جذباتی ہو کر بولی۔ شانزے یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہاں آ کر بیٹھو۔ عنایت تو اچانک شانزے کے لیے ری ایکشن پر بوکھلا گئی۔ ایک دم کرسی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ٹیبل پر لے آئی۔ کیوں کسی کے پرائے پھڈے میں اپنی ٹانگ اڑا رہی ہو؟ چلو سر مجاہد کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ عنایت نے اس کے موڈ کو دیکھ اسے وہاں سے لے جانا چاہا۔ سر مجاہد کی کلاس تم اٹینڈ کرو، مجھے ایک ضروری کام ہے، وہیں سے سیدھا گھر جاؤں گی، کل ملتے ہیں۔ شانزے اپنے کاندھے پر بیگ لٹکائے دوسرے ہاتھ میں فائل اٹھاتی ہوئی کینٹین سے جانے لگی۔ عنایت نے 2 مرتبہ سے پیچھے سے آوازیں دی مگر اسے اب نوفل سے ملنا تھا۔ جی سر، یوں سمجھیے آپ کا کام ہو گیا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ نوفل، جو اپنے موبائل پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا، آج وہ یونیفارم کے بجائے سول ڈریس میں پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ سامنے سے شانزے کو کالج یونیفارم میں آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے بات مکمل کی۔ خیریت، تم یہاں پر کیوں آئی؟ نوفل نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے شانزے سے پوچھا۔ ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے، شانزے اس کے ٹیبل کے سامنے کھڑی سنجیدگی سے بولی۔ تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آ جاتا شام میں۔ چلو اس وقت میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، آج مجھے ایک ضروری کام سے کسی سے ملنا ہے، کل فرصت میں بات کرتے ہیں۔ نوفل آس پاس نظر دوڑاتا ہوا اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا بولا۔ اسے یوں شانزے کا پولیس اسٹیشن آنا اچھا نہیں لگا، نہ وہ اس وقت اسے ٹائم دے سکتا تھا، اس لیے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تمہارے ساتھ گھر نہیں جانا، نہ ہی ابھی تم کہیں جا رہے ہو، بلکہ تمہیں میرے سوالات کا جواب دو گے اور بالکل سچ بولے گے۔ شانزے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ بولی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر نہیں چھوڑ رہا، مگر ہم کہیں اور بات کر لیتے ہیں، یہاں نہیں۔ کار میں آ کے بیٹھو۔ نوفل اس کا موڈ دیکھ کر بحث کیے بنا نارمل انداز میں بولا اور پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ شانزے کو بھی اس کے پیچھے آنا پڑا۔ نوفل اور شانزے سے اس وقت ریسٹورنٹ میں موجود تھے، مگر نوفل نے یہاں کیبن بک کروایا تھا تاکہ شانزے کو کالج یونیفارم کی وجہ سے آدھی عوام گھور گھور کر نہ دیکھے۔ کار میں بھی شانزے بالکل سیریس بیٹھی تھی۔ نوفل نے بھی اس جوالا مکھی کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اب بولو، کس بات کو لے کر اتنی خاموش ہو؟ نوفل نے ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد شانزے کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی نرم نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ تم اپنی جاب سے کتنے سنسیئر ہو؟ شانزے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ایک پولیس والے کو جتنا سنسیئر ہونا چاہیے اس سے تھوڑا زیادہ، مگر تم سے تو میں 100% مخلص ہوں۔ تم چاہو تو اس بات کا ثبوت میں ابھی تم سے نکاح کر کے دے سکتا ہوں۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ یہاں سے لنچ کر کے سیدھے کورٹ چلیں؟ نوفل اس کی بات کو مذاق کا رنگ دیتا ہوا بولا۔ تم نے نیاب کے مجرم کو کیوں چھوڑا نوفل؟ شانزے اس کی مسکراہٹ اور مذاق کو نظر انداز کرتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر نوفل کی مسکراہٹ تھمی۔ دیکھو شانزے، یہ سب میری جاب سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان کو ہمارے بیچ میں نہ ابھی نہ بعد میں کبھی موضوع بحث ہونا چاہیے۔ تم بتاؤ، تمہارے ایگزامز کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ نوفل نے اسٹریٹ فارورڈ ہو کر اسے کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا۔ اب وہ خود بھی سنجیدگی سے اسی کے متعلق بات کر رہا تھا۔ شانزے نوفل کو دیکھنے لگی۔ کتنے پیسے لیے تم نے اس نیاب کے مجرم کو چھوڑنے کے لیے؟ شانزے طنزیہ لہجے میں بولی۔ ویسے ہی نوفل نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ انف شانزے، ان باتوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ میرے آفیشیل میٹرز ہیں جن میں میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی سے اس موضوع پر بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ نوفل کے تصورات بھی غصے والے تھے، مگر شانزے اس کے غصے میں دیکھ کر کم از کم اس معاملے میں تو دبنے والی نہیں تھی۔ صحیح ہے، میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر آج سے تمہارا بھی مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ شانزے جیسے ہی صوفے سے اٹھی، نوفل نے اس کی کلائی پکڑی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کسی دوسرے کی وجہ سے اپنا اور میرا تعلق ختم کرنے کی دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ وہ غصے میں سے دوبارہ صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا۔ تمہیں معلوم ہے نوفل، مجھے تمہاری کون سی بات نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، یا میں تمہارا سوچنے پر مجبور ہوئی تھی؟
صرف اسی بات میں کہ تم نے ایک ایسی مظلوم لڑکی کے حق کے لیے آواز اٹھائی، اس کے لیے لڑے جس سے تمہارا کوئی لینا دینا، کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایسے ہی نہ جانے کتنی لڑکیوں ظلم و زیادتی کا شکار ہو کر زندہ درگور ہو جاتی ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے ان پر۔ کوئی بھی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے مجرموں کو انجام تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ مجھے لگا کہ تم ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے اس لڑکے کی تکلیف، اس کے قرب کو سمجھو گے، مگر جب آج میں نے کسی دوسرے کے منہ سے سنا کہ تم نے نیاب کے مجرموں کو پیسوں کے بدلے میں چھوڑ دیا، مجھے اپنے ہی اوپر دکھ ہوا کہ میں نے تمہارے متعلق سوچا ہی کیوں۔ دل دکھایا ہے آج تم نے میرا بری طرح۔ شانزے کا ضبط سے چہرہ سرخ ہونے لگا۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکا، کیونکہ نائلہ کے وقت وہ کسی کے سامنے انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے کمزور سمجھے۔ شانزے نے ایک بار دوبارہ اٹھنا چاہا۔ نوفل نے ایک بار دوبارہ اس کی کلائی پکڑ کر اسے بٹھایا۔ ہو گئی نا تمہاری بات مکمل؟ اب میری بات بھی سنو۔ نیاب کے ساتھ زیادتی کرنے والا لڑکا اس کا کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اگر اس پر کیس چلایا بھی جاتا یا اسے سزا ہو جاتی تو اس کے باپ کے اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کو چھڑوا لیتا۔ ہاں میں نے پیسے لیے ہیں اس کے باپ سے، اور اس کا بیٹا اب حوالات میں نہیں ہے، لیکن تم اگر میری بات سمجھو تو اس میں نیاب کا ہی فائدہ ہے۔ نفل سانس لینے کے لیے رکا تو شان سے بولنا شروع ہو گئی۔ ہاں، اب وہ پیسے تم نے نیاب کے باپ کو دے دیے ہوں گے تاکہ وہ اپنا منہ بند کر لے، اور 4 پیسے سے اس غریب آدمی کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ غریب لڑکی کی عزت تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی نا، یا پھر اس کی عزت اتنی ہی سستی ہوتی ہے کہ پیسوں سے ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جائے۔ شانزے کو نوفل کی سوچ نہایت بری لگی۔ تم اپنا منہ بند کرو تو میں اپنی بات مکمل کروں۔ کیوں دوں گا وہ پیسے میں نے آپ کے باپ کو؟ کون سا ایسا پولیس والے تم نے دیکھا ہے جو غریبوں اور مظلوموں پر پیسے لٹائے؟ وہ میرا پیسہ ہے اور اس وقت میرے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ شانزے کو آج نوفل کی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ کیسی بے شرمی کے ساتھ وہ اپنے اصلی کرتوتوں کا ذکر کر رہا تھا۔ اپنے حصے کے پیسے لینے کے بعد میں نے اس کے باپ سے ایک ڈیل کی ہے، جس کی وجہ سے اس کا باپ سلاخوں سے باہر آیا، اس کا بیٹا سلاخوں سے باہر آیا، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ اس لڑکے کا باپ پوری عزت کے ساتھ نیاب کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر اپنے گھر لے جائے گا۔ نوفل نے شانزے کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ اس طریقے کار سے نیاب کی عزت واپس آ جائے گی؟ شانزے نوفل سے پوچھنے لگی۔ عزت کا معاملہ ایسا ہے کہ جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتی۔ اگر نیاب کا مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوتا، نیاب کی عزت تب بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ آج کے دور میں اتنا اعلیٰ مرد کوئی بھی نہیں ہے جو بے داغ لڑکی سے شادی کرے اور اسے اپنا نام اور عزت دے۔ اس لڑکے سے شادی کرنے سے کم از کم لوگ نیاب کو عزت سے جینے دیں گے۔ نوفل شانزے کو سمجھانے لگا۔ تم قائم کر لو نا اعلیٰ ظرفی کی مثال نیاب سے شادی کر کے، شانزے نے بے ساختہ نوفل سے کہا، کیونکہ اسے نوفل کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے اوپر سوتن برداشت کرنے کا مادہ رکھتی ہو تو میں ایسا کر لیتا ہوں۔ نوفل نے جتنی سنجیدگی سے کہا، شانزے اسے گھورنے لگی۔ کیوں ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ اب تمہاری اعلیٰ ظرفی کہاں گئی؟ چہرہ دیکھو اپنا ذرا۔ سی سوتن والی بات تو برداشت نہیں ہو رہی، پوری سوتن برداشت کرو گی؟ نوفل سر جھٹکتا ہوا کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر کھانا لے آیا تو دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ شانزے نوفل سے مکمل مطمئن نہ تھی، مگر بدگمانی چھٹ گئی تھی۔ ویسے تمہاری تنخواہ کتنی ہے نوفل؟ کھانے کے دوران شانزے پوچھنے لگی، جس پر نوفل اس کو دیکھ کر ہنسا۔ کبھی میں نے تم سے تمہاری عمر پوچھی ہے جو مجھ سے میری تنخواہ پوچھ رہی ہو؟ نوفل اسے گول جواب دیتا ہوا دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تم تو ہر بات کا مجھے الٹا ہی جواب دینا بس۔ شانزے نے پلیٹ کو آگے کھسکاتے ہوئے کہا۔ باہر کھانا وہ کم ہی کھاتی تھی اور نوفل کے ساتھ اس طرح فرسٹ ٹائم باہر کھانا کھاتے ہوئے اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، مگر اپنا کانفیڈنس برقرار رکھنے کے لیے بنا گھبرائے تھوڑا بہت اس نے کھا ہی لیا۔ یار سیدھا جواب یہ ہے کہ میں اتنا کما لیتا ہوں کہ ہم دونوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقبل میں آنے والے دونوں بچوں کا گزارا بہت آرام سے ہو جائے گا۔ نوفل کے سیدھے سے جواب پر شانزی اس کو گھور کر رہ گئی۔ میں بہت محنت سے کماتا ہوں، یوں کھانا چھوڑ کر رزق ضائع مت کرو، تھوڑے سے فرائیڈ رائس اور لے لو۔ نوفل نے کھانے سے اس کا ہاتھ رکتا ہوا دیکھ کر تو فوراً سیریس ہو کر بولا، تمہاری محنت کی کمائی معلوم نہیں اور کتنی محنت کی کمائیاں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی اس وقت۔ شانزی اس پر طنز کرتی بولی، جس پر نوفل بنا شرمندہ ہوئے ڈھیڑ بھر کر ہنس دیا۔ ظالم حسینہ، شادی کے بعد بے شک اکیلے میں ایسے تانے دے کر میرا کلیجہ چھلنے کر دیا کرنا، مگر ہمارے چنوں اور منوں کے ساتھ میری عزت رکھ لینا۔ بے شک پولیس والا ہوں، مگر میں تو باپ کی عزت ہونی چاہیے نا۔ وہ ابھی بھی کھانے سے انصاف کرتا ہوا بولا، اگر تم جانتے ہو کہ منچورین سے بھرا ڈونگا میں تمہارے سر پر نہ انڈیلوں تو اپنی یہ بیہودہ گفتگو بند کرو۔ چنوں منوں کے ذکر پر شانزی ایک پل کے لیے سٹ پٹائی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے سختی سے وارننگ دی، اور وہ وارننگ کام بھی آ گئی۔
اب نوفل کے گھوڑنے پر مسکراتا ہوا خاموش ہو کر کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔ نمیر اپنے بیڈ روم میں آیا تو انایا بیڈ پر اپنے نوٹس پھیلائے بڑے سکون سے دل جمی کے ساتھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ آج وقت سے پہلے ہی آفس سے گھر آ گیا تھا۔ عموماً آفس سے ہسپتال جاتا اور پھر گھر آتا، مگر آج ہسپتال جانے کے بجائے وہ پہلے گھر آ گیا۔ آتے کے ساتھ ہی سربت کے کمرے میں سلام کرنے کے لیے گیا۔ اب وہ آرام اپنے روم میں آیا تھا۔ 15 دن ہو چلے تھے اس کی اور انایا کی شادی کو۔ 15 دن سے وہ نمیر کے بیڈ روم اور دل دونوں میں بسی ہوئی تھی۔ ان 15 دنوں میں اب نمیر کا معمول بن گیا تھا روزانہ صبح انایا کو جگانے کا، اور اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا وہ سونے کی کتنی شوقین ہے۔ کبھی کبھی پڑھتے ہوئے کتابوں پر بھی سر رکھ کر سو جاتی، پھر نمیر اس کی کتابیں رکھ کر اسے سیدھا کر کے لٹاتا۔ ایک مرتبہ نمیر کو انایا کے رونے کی بھی آواز آئی، مگر اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ یقیناً وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ تب نمیر کا شدت سے دل چاہا وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹائے، مگر کچھ سوچ کر اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ اکثر نمیر انایا کو خاموش یا اداس دیکھتا تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ انایا کا اداس ہونا، وہ اس سے نہیں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیوں اداس ہے، نہ وہ اسے پوچھتا تھا اور نہ ہی خود سوچنا چاہتا تھا۔ وہ اس کو جب خاموش دیکھتا وہ جان بوجھ کر اپنے کام کرواتا، اسے اپنے سامنے اپنے کاموں میں الجھائے رکھتا۔ نمیر کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ اچھی لگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا انایا مسکرائے، اس کے ساتھ خوش رہے اور سوچے بھی اسی کو۔ ماما سے تم نے بولا تھا کہ تمہیں فرمان خالو سے ملنا ہے؟ نمیر اپنا موبائل اور والیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا انایا کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ جی میرا دل چاہ رہا تھا ماموں جان کو دیکھنے کا۔ انایا پاس پڑا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اپنے نوٹس سمیٹ کر اسے جواب دینے لگی۔ اسے معلوم تھا نمیر کی موجودگی میں اس وقت وہ بالکل نہیں پڑھ سکتی۔ یہ بات تم مجھ سے بھی کہہ سکتی تھی۔ تمہیں مجھ سے بولنے کے لیے کیا قباحت پیش آ رہی تھی؟ نمیر بیڈ پر انایا کے نزدیک بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے نوٹس لے کر سائڈ پر رکھتا ہوا سوال کرنے لگا۔ نمیر کے اچانک اتنے قریب بیٹھنے پر انایا بیڈ کے کراؤن سے چپک گئی۔ یہ سوال آپ دور بیٹھ کر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انایا نے اپنی گھبراہٹ چھپا کر اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی، جس پر نمیر نے اس کا بازو کھینچ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ میں تمہارے بے حد نزدیک آ کر تم سے ہر طرح کے سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اب بتاؤ مجھ سے کیوں نہیں کہا، جبکہ میں ماما کے سامنے تم پر یہ واضح کر چکا ہوں کہ جو بات کرنی ہے ڈائریکٹ مجھ سے کرو، ماما کو یا کسی دوسرے کو بیچ میں لائے بغیر۔ نمیر اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کر کے انایا کے چہرے کو اپنے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، آپ اس طرح میرے ساتھ کریں گے تو میں رو دوں گی۔ انایا اس کی اس انداز پر نظریں جھکائے واقعی رو دینے والی ہو گئی۔ وہ اکثر نمیر کی نظریں اس کی طلب کو پہچانتے ہوئے انجان بن جاتی۔ وہ جب گھر میں موجود ہوتا اسے اکثر ایسے ہی اپنی قربت کا احساس دلاتا، جس سے انایا کا دل رکنے لگتا۔ اگر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نمیر نے اسے اپنے حصار میں لے کر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ انایا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ انایا نے نمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو نمیر نے اس کی کمر پر اپنے دو بازوؤں کی گرفت اور بھی مضبوط کر دی۔ وہ پوری نمیر کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ نمیر کے پاس سے آتی کلون کی خوشبو وہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ تم چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ اپنی دلی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نمیر نے اپنے ہونٹ اس کے ملائم گال پر رکھتے کوشش کی۔ انایا نے فوراً اپنے چہرے کا رخ دوسری سمت پھیر لیا۔ نمیر پلیز، بغیر کسی مزاحمت کے وہ آنکھیں بند کر کے بے چارگی سے بولی۔ شاید آنسوؤں کو اس نے نمیر کی وارننگ کے ڈر سے روکا ہوا تھا۔ انایا کے منہ سے نمیر کو اپنا نام سن کر اور بھی اچھا لگا۔ نمیر کا دل چاہا وہ ان ہونٹوں کو چوم لے جو اسے مدہوش کیے جا رہے تھے، مگر انایا کی حالت دیکھتے ہوئے نمیر کو اپنے دل کو سمجھانا پڑا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں گہرے سے آزاد کرتا ہوا بولا، میری ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، آج کے بعد جو بھی بات کرنی ہے ڈائریکٹ مجھ سے کرو، ماما یا کسی دوسرے کو بیچ میں لائے بغیر۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ جس کے لیے تمہیں ماما یا کسی دوسرے کو بیچ میں لانا پڑے۔ میرے ساتھ جانا ہے تو مجھ سے کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ چلو تیار ہو جاؤ، ملوا کر لاتا ہوں تمہیں تمہارے ماموں جان سے۔ نمیر انایا کو بولتا ہوا وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ نمیر کا ہاتھ اپنی ران پر محسوس کر کے انایا کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ یہ نہیں کوئی ڈھنگ کا ڈریس نکالو۔ نمیر بیڈ پر لیٹے ہوئے اپنے چہرے کا رخ وارڈروب کی طرف کیے انایا کا ڈریس دیکھ کر بولنے لگا۔ اس ڈریس میں کوئی برائی نہیں تھی، مگر انایا نے اس سے کوئی بحث کیے بغیر اپنے لیے دوسرا ڈریس منتخب کیا۔ کیمل کلر کا ڈریس جس پر وائٹ موتیوں سے گلا بنا ہوا تھا۔ وہ ڈریس ہر لحاظ سے ڈھنگ کا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فضول کلر پہننے کی، دوسرا دیکھو کوئی۔ نمیر بیڈ پر لیٹے لیٹے اسے آرڈر دینے لگا۔ وہ اپنے ڈریس کی بجائے نمیر کو دیکھنے لگی۔
صرف شکل و صورت میں نہیں، مجھے میری بیوی ہر چیز میں پرفیکٹ چاہیے۔ انایا نمیر کے دیکھنے پر اسے آنکھ مارتا ہوا بولا۔ انایا نے تعصب سے سر ہلا کر دوسرا ڈریس نکالا۔ یہ گرے اور پنک کلر کے کمبینیشن کا ڈریس تھا جس پر ایپلک ورک ہوا تھا۔ یہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں لگ رہا، کوئی دوسرا ٹرائی کرو یار۔ نمیر کو اس میں بھی کیڑے نظر آئے تو انایا کا موڈ ہی خراب ہونے لگا۔ وہ ٹھنڈے مزاج کی مالک تھی، اس لیے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے ہینگر پر ہاتھ رکھا جس میں یلو کلر کا ڈریس تھا۔ نہیں یار، یہ تو بالکل بھی نہیں پہننا۔ انایا کے کانوں میں دوبارہ نمیر کی آواز ابھری۔ اب کی بار وہ آنکھیں بند کر کے ضبط کرتی ہوئی وائٹ کلر کی نیٹ کی فراک نکالی اور ساتھ فوراً ہی وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا۔